अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। अब से कुछ देर पहले प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कौम से खिताब किया और उन्होंने एक दफा फिर इस अज़म को दोहराया कि दहशतगर्दी को हम जड़ से उखाड़ देंगे और इंतहा पसंदी का भी हम सामना करेंगे। ये बात वो पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अगर पिछले तीन दिन में 3 वाकयात का जायजा ले तो सूरत हाल इससे बरक्स नजर आती है। हमने देखा है कि हुकूमत की रिट को चैलेंज किया गया और सिर्फ चैलेंज ही नहीं किया गया है, उसको एक्सपोज भी किया गया है। 3 रोज पहले हमने देखा कि एयरपोर्ट पे एक वाकया हुआ, मारूफ नाथख्वां एंकर पर्सन है जुनैद जमशेद साहब, उन पर हमला होता है। वहां पे कुछ लोग मौजूद थे जिन्होंने उनको आकर मारा। वहां पर एएसएफ मौजूद थी लेकिन किसी को गिरफ्तार नहीं किया। हुकूमत की रिट को चैलेंज किया गया। वहां पर हमने देखा कि कल लाहौर में बहुत बड़ा सानिया हुआ, गुलशन इकबाल पार्क में धमाका हुआ, 72 इसमें लोग जो है वो शहीद हुए, जिसमें बड़ी तादाद जो है बच्चे और बच्चियों की भी हुई। तो जब स्टेट जान का तहफ़्फ़ुज़ ना कर सके लोगों की, तो ये कहा जा सकता है कि हुकूमत की रिट को चैलेंज किया गया है, स्टेट की रिट को चैलेंज किया गया है। यहां पे भी हमें नाकामी नजर आई है। और तीसरा वाकया ये इस्लामाबाद का है। कल हमने देखा रावलपिंडी से मुजाहिरीन आए, उन्होंने इस्लामाबाद में एंट्री ली, मेट्रो बस के स्टेशन को तोड़ा, कंटेनर्स को जलाया और आज भी वो मुजाहिरीन जो है पार्लियामेंट से चंद मीटर दूर बैठे हुए हैं और कहते हैं कि हमारे मुतालबात पूरे करें वरना हम यहां से उठेंगे नहीं। हुकूमत की रिट को एक दफा फिर चैलेंज किया और हुकूमत इस इस्लामाबाद वाले वाकये में खासतौर पर हमें खामोश तमाशाई बनी नजर आई। ये क्या वजह है, इस पर हम बात करेंगे। अमजद शोएब साहब हमारे साथ होंगे, हमारे साथ तलवी साहब होंगे प्रोग्राम में, और हमारे साथ कमर जमान कायरा साहब होंगे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज मैं इस्लामाबाद में खुद भी निकला और मैंने देखा सूरत हाल क्या है, कहां पे जो है तोड़फोड़ की गई, कहां पे जलाओ घेराव हुआ, और उस पर मैं ये बाहर निकल के ये सेगमेंट रिकॉर्ड किया। मैं चाहूंगा पहले आप इसको देखें, इसके बाद इस पर हम डिबेट करेंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूं इस्लामाबाद में और मेरे पीछे आप देख सकते हैं वो मुजाहिरीन मौजूद हैं जो कल रावलपिंडी से मार्च करके पहुंचे थे इस्लामाबाद। इस वक्त भी इनका धरना जारी है और ये धरना जो है इनका पार्लियामेंट हाउस के चंद मीटर दूर है। मेरे सीधे हाथ पे आप देख सकते हैं नेशनल असेंबली की ये बिल्डिंग है और इसके चंद मीटर दूर ये मुजाहिरीन यहाँ पर मौजूद हैं जो एहतजाज कर रहे हैं और जिसमें हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सिक्योरिटी है वो भी मौजूद है, पुलिस यहाँ पर मौजूद है, फोर्स तैयार है, रेंजर्स भी यहाँ पर मौजूद है और इस जगह को ब्लॉक किया गया है। तो इस तरफ तो हम देख सकते हैं कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, सिक्योरिटी एहलकार मौजूद है, लेकिन मेरे पीछे जो ये धरना है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनकी अपनी सिक्योरिटी जो है वो इन्होंने तैनात की गई है। लड़के यहाँ पे खड़े हुए हैं, हाथ में डंडे भी हैं, ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं इन मुजाहिरीन को। अब सवाल अहम ये पैदा होता है कि जिस जगह पर हम मौजूद है वो रेड जोन है, यानी कि यहाँ पर दाखिला मना है। एक आम आदमी बिला वजह नहीं आ सकता यहाँ पर। अगर आपने इस जगह पर आना है, एक्सेस हासिल करनी है, तो जो सिक्योरिटी चेक पॉइंट है वहां पर अपना शनाख्ती कार्ड दिखाना पड़ता है, या अगर आप सहाफी हैं तो अपना जॉब कार्ड दिखाकर आप इस एरिया में दाखिल हो सकते हैं। लेकिन कल हमने देखा ये मुजाहिरीन एहतजाज करने आए, इनका 10 पॉइंट एजेंडा था, कहा था अगर नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो हम आकर धरना देंगे। बात अगर होती पुरअमन एहतजाज की तो शायद समझ भी आता, ये लोग आते धरना देते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान अवामी तहरीक ने भी यहीं पर धरना दिया था, लेकिन कल यहाँ पर हमने देखा कि जो डी चौक है वो मैदान जंग बन गया था। यहाँ पर कंटेनर्स को आग भी लगाई गई, यहाँ पे मेट्रो स्टेशन को तोड़ा भी गया। इसके बावजूद हुकूमत की तरफ से हमने किसी किस्म की रेजिस्टेंस नहीं देखी। हुकूमत का दावा है कि हमने रोकने की कोशिश की, अगर ये दावा सही भी है तो भी हम ये कह सकते हैं कि हुकूमत नाकाम हो गई। रेड जोन में मुजाहिरीन दाखिल हुए और आज भी मौजूद हैं और आज सुबह भी एक कंटेनर को आग लगाई गई है। मुज़ाकरात की कोशिश इनसे की गई है, लेकिन इनका कहना है कि हुकूमती किसी आला शख्सियत से मुज़ाकरात होंगे और किसी से मुज़ाकरात नहीं होंगे। अब ये लोग यहाँ पे बैठे रहेंगे, हुकूमत की रिट को चैलेंज किया गया है, हुकूमत का रिस्पॉन्स क्या होगा ये हमें देखना है, क्योंकि अब तक तो हमें यह नजर आया है कि हुकूमत की तरफ से एक सिंपल स्ट्रैटेजी थी जो कि माजी में भी उनकी तरफ से अपनाई गई है, वो है कि कुछ ना करो, इनको आने दो, अगर जलाते हैं, घेराव करते हैं तो करने दो, मेट्रो बस को नुकसान पहुंचाते हैं तो करने दो। हुकूमत की तरफ से हमें कोई एक्शन जो है इस हवाले से नहीं नजर आया। हम आपको दिखाएंगे भी वो विजुअल्स और वो जगहें जहां पर कल नुकसान पहुंचाया गया है। लेकिन कल या तो शायद इतवार था इसलिए हुकूमत सोई हुई थी, उन्होंने फैसला कर लिया था कि हमने कुछ नहीं करना है, या फिर उनकी स्ट्रैटेजी माजी की तरह थी कि इनको आने दो और इनको रोकना नहीं है। तो ऐसा लगता है कि जो माजी भी एहतजाज हुए हैं और यहाँ चंद महीने पहले बल्कि 1 आध साल पहले ही जो एहतजाज हुए हैं उससे हुकूमत कोई सबक नहीं सीखी है। अब इन लोगों को यहाँ से कैसे हटाया जाएगा, हुकूमत अपनी रिट को कैसे बहाल करेगी, ये हुकूमत के लिए एक चैलेंज है। पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक है, लेकिन अगर उस एहतजाज में जलाओ घेराव हो या तोड़फोड़ हो तो फिर जो आपका वो मुआहदा होता है हुकूमत के साथ, रियासत के साथ, वो टूट जाता है। और कल यही होते हुए हमने देखा है। अभी मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं ये इस्लामाबाद डी चौक के मनाजिर हैं। ये रेड जोन यहाँ से शुरू हो जाता है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं
जो कंटेनर्स मौजूद हैं, कल 2 कंटेनर्स जलाए गए यहाँ पर और ये तीसरे कंटेनर पे अभी भी आग लगी हुई है। चौधरी निसार साहब से हमारा ये सवाल है, हुकूमत से हमारा ये सवाल है कि जब सब कुछ ये हो रहा था आप लोग कहाँ थे, इसको रोका क्यों नहीं गया? हम देखते हैं कि एक आम सी बात पे 2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है हुकूमत की जानिब से, कभी परवेज रशीद साहब बोलते हैं, कभी चौधरी निसार साहब बोलते हैं, लेकिन इस इशू पे मुकम्मल खामोशी थी। जहां मैं रोकने की बात कर रहा हूं वो तो दूर की बात, किसी किस्म का हमने स्टेटमेंट भी नहीं देखा। चौधरी निसार साहब ये भी कह सकते थे कि मुजाहिरीन जो है वो एहतजाज करें, पुरअमन एहतजाज उनका हक है, लेकिन जलाओ घिराओ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसा कोई स्टेटमेंट हमें वजारत दाखिला की तरफ से या चौधरी निसार साहब की तरफ से नजर नहीं आया। जिन कंटेनर्स को जलाया गया कल शाम को और आज सुबह वो तो हमने आपको दिखाया। अब मैं आपको दिखाता हूं वो मेट्रो स्टेशन जिसको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। मुजाहिरीन जब ये ब्लू एरिया से जा रहे थे पार्लियामेंट की तरफ तो बीच में ये मेट्रो स्टेशन आता है जिसकी जालियां तोड़ दी गई थी ताकि वो अंदर जा सके। आप देख सकते हैं ये सारी यहाँ पे जालियां जो है इसकी बिखरी पड़ी हुई हैं, टूटी भी पड़ी हुई हैं और इसके बाद फिर मुजाहिरीन अंदर गए जिन्होंने इस मेट्रो स्टेशन को नुकसान पहुंचाया। तमाम शीशे आप कह सकते हैं कि इस मेट्रो स्टेशन के टूटे हुए हैं, अंदर भी जो नुकसान है वो भी मैं आपको दिखाता हूं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब ये सब हो रहा था इनको रोका क्यों नहीं गया? मैं फिर एक दफा रिपीट करूंगा कि अगर इनके कोई जायज मुतालबात हैं तो हुकूमत से बैठ के बात करनी चाहिए। अगर इनके मुतालबात पूरे नहीं होते तो एहतजाज का हक भी है, लेकिन ऐसा एहतजाज जिससे सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया जाए वो उसकी इजाजत हुकूमत नहीं दे सकती। हुकूमत ने पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जब धरना था उस वक्त भी हमने देखा था सिचुएशन को मिसमैनेज किया था, सियासी तौर पे हल हो सकता था, उसको हल नहीं किया गया। इस वक्त भी हुकूमत के पास ये ऑप्शन मौजूद था कि इनसे बैठ के बातचीत की जाती इनके डिमांड्स पर, इन्होंने नहीं किया, लिहाजा इन्होंने मार्च किया इस्लामाबाद की तरफ और नतीजा हमारे सामने। अब मैं दिखाता हूं आपको जो तबाही हुई है इस मेट्रो स्टेशन में जिसको ऐसा लगता है कि मुकम्मल तौर पे दोबारा तामीर करना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं कि ये मेट्रो स्टेशन जो है वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो गया है जिसकी अब दोबारा से तामीर करने की जरूरत होगी। इसके शीशे टूट चुके हैं, अंदर जो कुर्सियां थी बैठने के लिए वो तोड़ दी गई हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कम से कम 3 बाइक्स हैं ट्रैफिक पुलिस की जिनको जला के राख कर दिया गया है। ये बाइक्स आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 ये इनको जला दिया गया मुकम्मल तौर पर। और अब मैं आपको जरा अंदर की सूरत हाल दिखाता हूँ कि इस मेट्रो स्टेशन में किस हद तक तबाही हुई है। कांच जो है वो जगह जगह पड़ा हुआ है, ग्लासेस जगह जगह पड़े हुए हैं, जो शीशे यहाँ पे तोड़े गए हैं, डस्टबिन वगैरह यहाँ पे पड़े हुए हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पे पंखे वगैरह सब उखाड़ के फेंक दिए हैं और ये शीशे तोड़े किस तरह गए हैं, ये शीशे इन पत्थरों के जरिए तोड़े गए हैं। ये वो पत्थर हैं जो कि इन शीशों को आर पार करके आए हैं और एक नहीं बहुत सारे ऐसे पत्थर यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये मुजाहिरीन जो है मुश्तइल हुए तो उन्होंने ये तबाही की है। हुकूमत ने किसी किस्म का रिएक्शन नहीं दिखाया। सिंपल स्ट्रैटेजी होती है उनकी कि कुछ ना करो, आने दो इनको, तबाही करेंगे, जलाएंगे, घिराव करेंगे, उसके बाद थक हार के चले जाएंगे। ये हुकूमत की स्ट्रैटेजी है, इसके अलावा कोई उनकी तरफ से हमें हिकमत अमली नहीं नजर आई। लेकिन जिन लोगों ने ये स्टेशन को तबाह भी किया है, मेरा उनसे भी ये सवाल है कि ये मियां नवाज शरीफ साहब के पैसे से नहीं बना है, ये किसी पार्टी के पैसे से नहीं बना है, ये मेट्रो स्टेशन हमारे पैसे से बना है। हम टैक्स पेयर हैं, हम पैसा देते हैं जिसके बाद ये डेवलपमेंट होती है। तो इसको नुकसान पहुंचा के क्योंकि आपके डिमांड्स, आपके मुतालबात पूरे नहीं हो रहे, हम क्या अक्लमंदी का काम कर रहे हैं? इससे नुकसान हमारा है, ये हमारा पैसा है। मैं फिर कहूंगा ये किसी पार्टी का पैसा नहीं है, ये हमारा टैक्स पेयर का पैसा है। अगर हुकूमत से शिकायत है, अगर आपके मुतालबात पूरे नहीं होते, आप एहतजाज जरूर करें, लेकिन इस प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा के आपने किसी को और नुकसान नहीं पहुंचाया, आपने अपने आप को नुकसान पहुंचाया। मुकम्मल तौर पे इस जगह को जो है वापस बनाना पड़ेगा और मुजाहिरीन अब भी मौजूद है। अब तक हुकूमत की तरफ से ये कहा गया था कि हम इनसे बातचीत नहीं करेंगे अगर ये इस जगह से नहीं जाते, ये पहले यहां से हट जाएं, उसके बाद हम इनसे मुज़ाकरात करेंगे। हुकूमत का दो टोक मौक़िफ़ है। हुकूमत की तरफ से यह भी कहा गया है कि हम इनके खिलाफ एक्शन लेंगे, लेकिन अब तक तो हमने नहीं देखा और उम्मीद करते हैं एक्शन की जरूरत भी ना हो। बातचीत करके इस मसले को हल करना चाहिए, लेकिन अगर एक तरफ से मुजाहिरीन की तरफ से एक्शन होगा, एग्रेसिवनेस दिखाई जाएगी, इस तरह की तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव होगा, तो हुकूमत को एग्रेसिवली काम करना पड़ेगा। हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि ये जो स्टेट एसेट है इसको प्रोटेक्ट करें, ये टैक्स पेयर के पैसे से बनाएं। लेकिन हमने देखा हुकूमत ने कल ऐसा कुछ नहीं किया, हुकूमत हमें नहीं नजर आई। मुकम्मल तौर पे ये लग रहा था इतवार की छुट्टी है, लिहाजा तमाम लोग जो है सरकार में वो भी सोते रहे और छुट्टी मनाते रहे। आज पीर का दिन है, आसपास जितनी भी जगहें, ये भी मैं आपको दिखाता जाऊं कि कारोबार आज मुकम्मल तौर पे बंद है। ये मेरे सामने आप देख सकते हैं ब्लू एरिया की जो बड़ी मार्केट है, ये जगह बंद है इस वक्त। ये खौफ के मारे इन ताजरों ने
آج جو ہے اس جگہ کو بند رکھا ہے. تمام دونوں طرف کی جو بھی دکانیں ہیں وہ بند ہیں. ساتھ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو بیسمنٹ کے ذریعے راستہ بنایا انڈر گراؤنڈ, وہ اسٹیشن بھی جو ہے مکمل طور پر توڑ پھوڑ دیا ہے اور اس کو بھی مرمت کرنی پڑے گی. جس وقت ہم یہاں پہ موجود ہیں اور دکھا رہے ہیں کہ کیا حال ہوا اس میٹرو اسٹیشن کا, تو میٹرو اسٹیشن کے ملازمین بھی ذرا ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ یہاں پر تھے جب یہ ہو رہا تھا؟ جی جی. کیا ہوا تھا, کتنے لوگ آئے تھے یہاں پر؟ وہ شمار لوگ آئے تھے. جب یہاں پہنچے تو ہم نے تو بھاگنے کی کوشش کی اپنی جان بچانے کے, بلکہ ہمارے کئی بندے کو چوٹیں بھی آئی ہیں. تو وہ کیوں کر رہے تھے, پتہ چلا کیا وجہ کیا تھی یہ کرنے کی؟ یہ کہہ جو ریلی آ رہی ہے جی باغو جی یہ وہ ہے بس. انتظامیہ کی طرف سے, پولیس کی طرف سے روکا نہیں گیا ان کو؟ پولیس کا تو نام و نشان نہیں رہا تھا. پولیس کا نام و نشان ہی نہیں تھا یہاں پر. پولیس کا نام و نشان, نہ رینج نہ پولیس, نہ کوئی کسی قسم کا قانونی اہلکار کوئی بھی یہاں موجود نہیں تھا. ورنہ اتنا کوئی نقصان جو آج ایسے کریں نا, ایسا کل کرتے تو اتنا نقصان شاید نہ ہوتا. مطلب جو پولیس اور سیکیورٹی آج موجود ہے اس طرح کل ہوتی تو شاید یہ نقصان نہ ہوتا, کبھی بھی نہ ہوتا. اس میٹرو اسٹیشن کی صورتحال ہم نے آپ کو دکھائی. یہاں پہ جو ملازم تھے میٹرو اسٹیشن کے, ان سے بھی ہم نے بات کی. ابھی بھی مظاہرین اپنی جگہ پر موجود ہیں. حکومت کی رٹ کو چیلنج کیا گیا اور حکومت ان کو روکنے میں ناکام ہوئی. ایسا لگتا ہے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا اس حکومت نے کہ جس نے مظاہرہ کرنا ہے چند ہزار لوگوں کے ساتھ آئے, ریڈ زون میں انٹر ہو, ڈی چوک پہ انٹر ہو اور وہاں جا کے اپنا مظاہرہ کرے. تو حکومت سے بات کریں گے, ان سے پوچھیں گے حکومتی نمائندوں سے کہ حکومت کل کہاں تھی, حکومت خاموش کیوں رہی جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا. جی, آج میں موجود تھا اور یہ میں نے آپ کو دکھایا جو میں وہاں پہ دیکھ کے آیا کیمرے کے ذریعے. طلال صاحب, آج وزیر اعظم صاحب فرما رہے تھے کہ ریاست کی کمزوری اور بے بسی نہ سمجھا جائے, اور اسی ریفرنس میں انہوں نے بات کی تھی جو مظاہرین یہاں پر موجود ہے. یہ بے بسی نہیں ہے تو اور کیا ہے حکومت کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو چیزیں آپ نے نشاندہی کی ہیں بالکل یہ بالکل ٹھیک ہیں, اس کو بالکل تسلیم کرتے ہیں. اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو ہم نے کوشش کی ہے کہ یوز آف پاور نہ ہو کوئی اس طرح جس کے کسی کی وجہ سے جانی نقصان نہ ہو, مگر دوسری سائڈ پر نااہلی بھی ہوئی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں. نااہلی ہوئی ہے حکومت کی طرف سے؟ دیکھیں نااہلی حکومت کی طرف سے نہیں, یہ جو جن لوگوں نے امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے, جن لوگوں نے کی یہ ذمہ داری ہے, جن لوگوں نے یہ امن و امان کو دیکھنا ہوتا ہے, وہاں پر وہ اسلام آباد کی انتظامیہ ہے یا وہ پنڈی سے جب یہ نکلے ہیں پنڈی کی انتظامیہ. طلال صاحب, اگر ان کو احکامات دیے ہوں اور انہوں نے منع کر دیا کام کرنے سے تو ان کی نااہلی ہے, لیکن اگر ان کو کہا ہی نہیں گیا ہے کہ ان کو آپ نے مینج کرنا ہے, ان کو روکنا ہے, تو پھر کس کی نااہلی ہے؟ دیکھیں یہ بالکل اس بات کا پچھلی دفعہ بھی اسی طرح کا ماحول بنا, اور ایک چلیں ہماری تو آپ کہہ لیں کہ نااہلی تھی یا ہم صحیح طرح اسٹریٹجی نہیں بنائی, پلاننگ نہیں کی, لیکن ایک جن لوگوں نے روایت ڈالی ہے اس پاکستان میں کہ ڈی چوک, لوگوں کو مارنا, پولیس والوں کو تشدد کا نشانہ وہ کیل والے ڈنڈوں سے بنانا, اس کے بعد پھر یہاں آ کے زور زبردستی کا قبضہ کرنا, ایک روایت ان کا بھی یہ ایک آپ سمجھے کہ ایگزامپل سیٹ ہو رہی. اس کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا آپ نے بھی ایگزامپل سیٹ کرنی ہے, ان کو روک کر ان کو یہ, کیونکہ اس کو ریڈ زون چھوڑ دیں, اس کو گرین زون کرتے ہیں, کیونکہ سب ہر کوئی آ سکتا ہے یہاں پہ. تو میرے خیال سے ریڈ زون تو ایک نام کا ہی رہ گیا. میں اسی پہ آ رہا ہوں. پچھلی دفعہ بھی اسی طرح کے احکامات جب دیے گئے کہ ان لوگوں کو ایک حد سے آگے بڑھنے سے روکا جائے, تو آپ کو یاد ہے کہ ایک ایس پی صاحب اور بہت سارے دوسرے جو لوگوں تھے احکامات نہیں مانے گئے تھے. پھر انہیں پر انکوائری ہوئی, جب انکوائری ہوئی ان لوگوں کو کچھ 4 انکوائریوں کے بعد سزا ملی. پھر میڈیا میں اور بہت ساری جگہ ماحول یہ بنتا ہے کہ اتنا ظلم. اس دفعہ تو میڈیا مکمل طور پر آپ کے ساتھ ہے. دیکھیں پھر بھی آپ نے کچھ نہیں کیا. میں نے کہا افسوس تو اس بات پہ آپ کی مہربانی ہے. میں آپ سے میں تسلیم کر رہا ہوں کہ کئی جگہ تھوڑی نہلی ضرور ہوئی ہے. اس بات کی بھی آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آئے گا کہ جن لوگوں کی نہلی تھی انہیں اس کی سزا ضرور ملے گی. دوسری سائڈ پر ایک حکومت کی کوشش پہلے دن سے ہے کہ ہم اپنی کیا کہتے ہیں زحمت اٹھا لیتے ہیں حکومتی لیول پر, اور آپ جیسے یہ تند و تیز سوالات کا بھی جواب دیتے ہیں, مگر یوز آف پاور جو ہے میرا خیال ہے کہ وہ ہم نے دانستہ طور پر نہیں کی کہ اس طرح کا ماحول نہ بنے. لیکن آپ نے شاندار طریقے سے وہ تمام چیزیں دکھائی ہیں جو لوگ عاشق رسول اور حضور پاک کے یعنی ہمارے اس دین جو کہتا ہے, ہم تو بہادری دکھا بھی دیتے ہیں, رسک لے بھی لیتے ہیں, لیکن آپ جب گھروں میں بیٹھے رہیں گے اور ایک سٹیٹمنٹ بھی اگر حکومت کی طرف سے نہیں آئے گا کہ پرامن احتجاج ہوگا ورنہ ہر کسی کو سختی سے نمٹا جائے گا, تو پھر ہم کیا کہیں؟ آج نواز شریف صاحب حوصلے کی بات کر رہے تھے, بہادری کی بات کر رہے تھے, وہ حوصلہ بہادری حکومت میں نہیں نظر آتی. دیکھیں سب سے پہلے ان لوگوں نے لکھ کر دیا, یہ صرف زبانی نہیں, ایک معاہدہ کیا پنڈی کی انتظامیہ کے ساتھ, پھر اسلام آباد سے چلتے تک کئی دفعہ اپنے معاہدے سے یہ لوگ وہاں سے پھر گئے. اور ابھی
یہ پنڈی والے یہ جو انہوں نے چہلم کرنا تھا اس کے لیے فیسیلیٹیٹ کیا گیا، ان کے جنازے کے لیے فیسیلیٹیٹ کیا گیا، ان کو سیکورٹی دی گئی، انہیں تمام ہم نے، لیکن جب کوئی لکھ کر، جب کوئی سب کچھ کہہ کے مکر جائے، اور وہ بھی ہم اس طرح کی نازک صورتحال جبکہ دینی معاملہ ہو، تو مجھے بتائیے کہ پھر اعتبار تو کرنا پڑتا ہے۔ علاوہ بھی قانون کو تو حرکت میں آنا چاہیے۔ میں ذرا قاہرہ صاحب سے پوچھوں، قاہرہ صاحب آپ کے خیال میں یہ جو حکمت عملی ابھی بتائیے طلال صاحب نے کہ یوز آف پاور ہم نے جان بوجھ کے نہیں کیا، لیکن کیا حکمت عملی تھی وہ بھی ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ آ بھی گئے ہیں جس کو ہم نے ریڈ زون ڈکلیئر کیا ہے، 24 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا، سب کو پتا ہے کہ وہاں پہ بیٹھے ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں، صحیح طرح مینج کیا حکومت نے اس کو؟ دیکھیے، حکومتی ترجمان کے طور پہ تو شاید طلال صاحب کو یہی کہنا چاہیے کہ کچھ لیپسز ہوئے ہیں، کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن ان غلطیوں کے اوپر کبھی یہ نہیں ہوا۔ دنیا میں ریلوے کا اگر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ریلوے کا وزیر کو انجن پہ نہیں بیٹھا ہوتا، وہ کوئی کانٹا نہیں بدل رہا ہوتا، لیکن وہ اوورآل ایک رسپانسبلٹی اون کرتے ہوئے ریزگنیشن دیتا ہے۔ لہٰذا پولیٹیکل لیڈرشپ پہ ہی الٹیمیٹلی بات آتی ہے کہ آپ نے کیا کیا۔ ہمارے ہاں ہو یہ گیا ہے کہ ہم لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو آگے تو بھیجتے ہیں، ان کی ذمہ داری بھی ہے، بالکل ان کو کرنا چاہیے، لیکن ان کے ہاتھ باندھ دیتے ہیں کہ بھائی آپ نے یہ نہیں کرنا، کسی کو لاٹھی نہ لگے، کسی کو فلاں نہ لگے، کوئی زخمی نہ ہو جائے۔ اور اب تو ہمارے پاس اور بہت سارے ذرائع موجود ہیں کہ ہم بیٹن جو واٹر کیننز ہیں وہ استعمال ہو سکتی ہیں، فلاں فلاں۔ لیکن اس سے بیشتر ایک اور سوال ہے، جب گورنمنٹ یہ قادری کو پھانسی دے رہی تھی تو اس وقت کیا گورنمنٹ کے علم میں یہ بات نہیں تھی؟ پولیٹیکلی انہوں نے نہیں ایویلیویٹ کیا کہ اس کا کوئی فال بیک ہوگا؟ اور کیا پاکستان کے منتخب وزیر اعظم کو پھانسی دینے کے بعد رات کے اندھیرے میں چند لوگ جا کے دفنا دیتے ہیں؟ کیا آپ ابھی تو طلال صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، خود فرمایا، آپ کے فیو میں ریکارڈڈ ہے کہ ہم نے ان کو جگہ دی، ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، ہم نے ان کو سیکیورٹی دی۔ جب آپ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، آپ ایک دن ان کو جگہ دیتے ہیں، پھر اگلے دن وہ کہتے ہیں نہیں آج ہمارا کراؤڈ بڑا نہیں ہوگا، وہ آپ سے اگلے دن کے لیے ایکسٹینشن لے لیتے ہیں۔ جب آپ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں تو یہی تو ہمارا سوال ہے، یہی تو ایشو ہے کہ کس بنیاد پہ یہ فیسیلیٹیشن ہے۔ وہ لوگ جو آج احتجاج کر رہے ہیں وہ کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ اب کیا جب یہ چیلم کا فیصلہ کیا گیا اس وقت بھی گورنمنٹ نے فیسیلیٹیٹ کیا؟ گورنمنٹ کو نہیں پتا تھا کہ سارے پنجاب کے اندر اور پورے پاکستان میں مساجد کے اندر، مدارس کے اندر، محافل کے اندر، چہلموں کے اندر جو تقاریر ہو رہی ہے، وہ تیاریاں ہو رہی ہیں، لوگ جانے کی تیاری کر رہے ہیں اور ڈنڈا بردار فورس بن رہی ہے، لوگ وہاں جانے کے لیے پلان کر رہے ہیں۔ یہ پلان تو نہیں ہوا، ان کو روک دینا چاہیے تھا، ان کو نہیں اجازت دینی چاہیے تھی کہ آپ آ کر مظاہرہ کریں؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں کراؤڈ اکٹھا نہیں ہونے دیتے۔ پولیٹیکل سلوگنز اور بات ہوتی ہے، ایسی صورتحال انٹروورڈز بن جاتی ہے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ اگر ایسا تھا اور گورنمنٹ نے یہ مصلحت سے کام لیا تو پھر گورنمنٹ کو یہ تو پتا ہوتا نا کہ ان کے عزائم یہ بھی ہیں کہ الٹیمیٹلی ہم نے اسلام آباد میں داخل ہونا ہے، الٹیمیٹلی ہم نے ریڈ زون کراس کرنا ہے۔ اگر یہ نہیں ہوا تو پھر تو ٹوٹل اٹر انٹیلیجنس فیلئر ہے، یہ تو پھر گورنمنٹ کو اون کرنا چاہیے۔ اور اگر ایسا تھا تو پھر پہلے ری انفورسمنٹ منگوا لینی چاہیے تھی۔ یعنی جو خبریں میڈیا کے ذریعے ہمیں پہنچی ہیں وہ تو یہی ہیں، لوگ بھی بتا رہے ہیں، یعنی شاہدین بھی بتا رہے ہیں کہ جہاں جہاں وہ گئے ہیں ریڈ زون تک پہنچنے تک تو پولیس ان کو ویسے ہی رستے دیتی گئی ہے، ہٹتے گئے راستے سے، اور وہاں پہنچ کے کوئی لاٹھی چارج، کوئی آنسو گیس ہوا جس میں پولیس والے زیادہ زخمی ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ آخری کام نہیں۔ یعنی آپ سیاسی کارکنوں کو تو پریزیڈنٹ ہاؤس کی طرف جاتے ہوئے حتمی اقدام بھی کر لیتے ہیں، تو بھائی یہ یوز آف فورس کیا ہوتا ہے؟ ریاست اگر یوز آف فورس نہیں کرے گی تو یہ صرف بارگیننگ ایجنٹ نہیں ہوتی، ڈائلاگ ایجنٹ نہیں ہوتی ریاست ایک سرٹن لیمٹ کے بعد ریاست یوز آف فورس بھی کرتی ہے۔ پہلے تو ظاہر سی بات ہے پولیٹیکلی حل کریں، وہ نہیں ہوتا، یوز آف فورس ہوتی ہے۔ آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ دیکھیں، قاہرہ صاحب نے کہا کہ بھٹو صاحب کو رات کے اندھیرے میں دفنایا گیا۔ دیکھیں، آمریت میں اور جمہوریت میں یہی فرق ہے کہ لوگوں کو اپنی جس کا جو بھی فرقہ ہے، جو بھی دین ہے، جو بھی اس کا مذہب ہے، اس کے مطابق اس کو پوری آزادی ہو کہ وہ اپنا سارا، اور ہم نے کوئی عدالتی احکامات بھی پورے کیے،
لیکن دوسری سائڈ پہ ان کو آزادی کے بھی، وہ اگر جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں، وہ اس کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، وہ اس کا چہلم کرنا چاہتے ہیں، وہ کیا. لیکن یہ کوئی ہم نے کوئی اگر اس طرح کا کوئی فیسیلیٹیشن کرنی ہوتی تو پھر یہ اس طرح کی کیا اس فیسیلیٹیشن سے نیشنل ایکشن پلان کی نفی ہوتی ہے؟ کیونکہ اس میں تو آپ نے کہا نا کہ فرقہ واریت کو نہیں بڑھنے دیں گے ہم. دیکھیے آج بھی پرائم منسٹر نے اپنے اسپیچ میں بھی کہا ہے، اور اس کے علاوہ ہم بالکل ابھی بھی آپ یہ دیکھ لیجئے کہ بہت سارے ان کے مطالبات ایسے ہیں جو کہ فرقہ واریت میں آتے ہیں، اور ایون ہم نے ان پہ کوئی مذاکرات کسی حکومتی لیول پر اور اس طرح کی کوئی بلیک میلنگ قبول نہیں کی جا رہی. میں اس پر آتا ہوں، ذرا مجھے بتا دیں ایک امجد صاحب کہ یہ حکومت کی ریٹ کو چیلنج کیا گیا اور ابھی ایک نارم بن جائے گا کہ جس نے آنا ہے احتجاج کرنا ہے ریڈ زون میں آ جائے، جلاؤ گھیراؤ کرے، حکومت یوز آف پاور نہیں کرے گی. نہیں دیکھیں، یوز آف فورس جو ہے جہاں تک فائر کر کے کسی کو مارنا گرانا، وہ تو خدا نہ خواستہ کوئی یہ بات نہیں کر رہا کہ ماڈل ٹاؤن آپ کھڑا کر دیں، لیکن کم سے کم آپ جو ہے رائٹ فورس کے ذریعے وہ چیز اوائڈ کرنی چاہیے کہ اس کے مسائل زیادہ ہو جاتے ہیں. لیکن یہ کہ موب کو ڈسپرس کرنے کے حکومت کے پاس اور بہت سارے ذرائع ہیں. اس کے لیے صرف پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے اور اپنے اکوپمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. آپ نے گیس یوز کی، آپ واٹر کینن یوز کر سکتے ہیں، آپ نیگوشیٹ بھی کر سکتے تھے پہلے، وہ بھی نہیں کیا. نیگوشیٹ بھی کریں، آپ موب کو حصوں میں بھی بانٹ سکتے ہیں. جب بارڈ وائر آپ اریکٹ کر دیتے ہیں جب، تو بارڈ وائر یہ لوگ بٹ جاتے ہیں، ان میں ٹولیاں بن جاتی ہیں. یہ بہت دفعہ ہم نے کر کے یہ چیزیں دیکھی ہوئی ہیں. تو اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ موب جو ہے وہ پھر ایک جگہ اکٹھا ہونے سے رہ جاتا ہے. اب چیز یہ ہے کہ اس میں یوز آف فورس کو چھوڑ کے باقی جو کچھ ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ بڑی لینینٹ ہینڈلنگ اور غلط ہینڈلنگ ہوئی ہے، جس میں کہ کسی پلاننگ کا فقدان تھا، اور جو لوگ نیچے مینج کرنے والے تھے یا وہ تھے نہیں، اگر تھے تو انہوں نے فورس ہی نہیں کیا، وہ تھوڑا پلاننگ نہیں کی ہوئی تھی. یہ سچویشنز ڈیولپ ہوتی نہیں، اس طرح پھر بھی کبھی کو لے کے آ جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ ان مجموعوں کو ریڈ زون میں آنے کے لیے آئندہ کے لیے پکا انتظام رکھنا چاہیے کہ ادھر گھسے کوئی نہ، اس طرف آنے ہی نہیں دینا چاہیے. موب کو ریڈائریکٹ کر دیں، کسی اور طرف مری روڈ کی طرف ڈال دیں. ٹھیک ہے، یہ چیزیں جو ہیں اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ تماشا یہاں ہر روز بنتا رہے گا، اور یہ نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں اس کی ہینڈلنگ میں لازماً گراؤنڈ لیول پہ کوتاہی ہوئی ہے لوگوں سے. ٹھیک ہے، اس پر مزید بھی بات کریں گے. پروگرام میں ایک بریک شامل بعد آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. طلال صاحب، جب آپ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے فیسیلیٹیٹ بھی کیا، آپ نے کہا ٹھیک ہے اگر ان کا کچھ ان کو احتجاج کرنا ہے اس پہ تو وہ کریں، تو یہ آپ لوگوں نے فورسی نہیں کیا کہ 27 دن کے بعد یہ چہلم منایا جا رہا تھا، 40 دن کے بعد نہیں 27 دن کے بعد، اور ایسٹر بھی تھا اس دن، تو کوئی یہ فورسی نہیں کیا کہ کیا اس میں ہونے والا ہے؟ دیکھیں، ایک تو کوئی چہلم کی جو ہے یا دوسرا ہے وہ تو انہوں نے خود فکس کرنا تھا کیونکہ ان کا اپنا معاملہ تھا، اور اس کے بعد ہمارا کام تو تھا کہ بھی ان کو جس طرح جنازے کے ٹائم پر اس سے بڑا کراؤڈ تھا، لیکن وہ جنازہ بھی ہوا، اس کے بعد وہ 10-15 کلومیٹر تک اسے تدفین کے لیے بھی گئے، اور اس وقت اس دفعہ بھی ان سے پوری بات چیت کے بعد ان کو یعنی فیسیلیٹیٹ کرنے سے پہلے تمام وہ جو قانون کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کی گئی، اور انہوں نے تو نہیں پاس رکھا نا اس کا، انہوں نے تو جو آپ سے معاہدہ ہوا تھا اس کو وائلیٹ کیا نا. جب وہ بس اسٹینڈ توڑیں گے، کنٹینر جلائیں گے، فیبریکیٹ کو جلائیں گے، تو پھر حکومت کیا کرے گی؟ قانون اپنا رستہ لے گا. کیا رستہ؟ اور آپ کل سے بھی کافی ساری گرفتاریاں ہوئی ہیں، اور ابھی بھی جن لوگ ابھی بھی تقاریر چل رہی ہیں، آپ کی حکومت کے خلاف بھی چل رہی ہیں، بہت قسم کی تقاریر چل رہی ہیں. تقاریر نہیں صرف چل رہی، مجھے تو شرم آتی ہے کہ بندہ عاشق رسول اپنے آپ کو کہے، اور آپ نے وہ ویڈیوز میں نے آپ کو بھی بھیجی ہیں، وہ ٹی وی پر چلانے والی نہیں، کہ کس طرح کی وہ گالم گلوچ کیا جا رہا ہے اور کن لوگوں کو کیا جا رہا ہے، اور کیا، اور یہ جس آئین اور جس قانون کے تحت یہ سب کچھ ہوا ہے اس میں وہ تمام لوگ ان کے نمائندے موجود ہیں. وہ ہمارے فضل الرحمان صاحب کے بھی ووٹ شامل ہیں، اس میں جماعت اسلامی کے بھی شامل ہیں، میرے بھی شامل ہیں، باقیوں کے بھی، پیپلز پارٹی سب کے شامل ہیں اسی قانون. اور یہ کسی کی ذات کا فیصلہ تو نہیں تھا، یہ تو ایک قانون بنایا گیا، اور قانون تمام لوگوں کی مشاورت سے جو بنایا، اور اس پہ عمل درآمد کے بعد جس پہ یہ خود متفق ہیں، اس طرح کا جو چیزیں. کل ہم نے جو حکومت کی جانب سے دیکھا نا، میں کیوں کہہ رہا تھا ابھی جب میں آؤٹ ڈور گیا تھا تو میں نے کہا نا کہ حکومت ایسا لگ رہا ہے کہ سنڈے منا رہی تھی، چھٹی منا رہی تھی، کیونکہ ایک سٹیٹمنٹ نہیں آیا آپ لوگوں کی طرف سے. کم سے کم چودھری نثار صاحب جو آ کے 2 گھنٹے کی پریس کانفرنس کرتے ہیں، یہ اسلام آباد ہے، اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی
نہ پرویز رشید آئے نہ آپ آئے, کوئی آ کے ایکسپلین نہیں کر رہا تھا کیا ہو رہا ہے. نہیں, میں تو آپ کے ٹی وی چینل پہ رات بھی رہا ہوں, 11 بجے بھی آپ کے ٹی وی چینل پہ, جب آپ سے سوال کیے گئے اس سے پہلے بھی 6 بجے 7 بجے کے قریب بھی, اور اس کے علاوہ ہمارے اور بہت سارے نمائندے جو ہیں وہ آپ کے بہت سارے ٹی وی چینلز پہ جو صورتحال تھی اس وقت کی, اس وقت بہت ساری ڈیورشن جو ہے وہ اس وقت سے ہو گئی تھی کیونکہ لاہور میں ایک دھماکہ ہو گیا تھا, اور ہماری تمام تر توجہ تھی اور تمام تر جو معاملہ تھا, تمام حکومتی 7 بجے کے بعد کا واقعہ تھا, یہ یہاں پہ 4 بجے سے جو ہے جمع ہونا شروع ہو گئے تھے, اس کے بعد ہی پہنچے ہیں جو یہاں تک ریڈ زون تک, اور اس سے پہلے یہ ادھر چلی گئی تھی. اور ہمارا خیال یہ تھا کہ اس قسم کے ماحول میں تو بڑے سے بڑا بھی آپ احتجاج جو ہے, جب آپ کی 75 لوگ آپ کی جان سے چلے جائیں اس وقت, تو بڑے سے بڑا احتجاج بھی لوگ چھوڑ کے تو پاکستان کی بات کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ میں اس سے بات کرتا ہوں. لیکن قاہرہ صاحب, آپ کے خیال میں کوئی سیاسی مصلحت ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو یہاں سے نہیں ہٹایا ہے, اور اب کیا کرنا چاہیے حکومت کو, آپ کیا تجویز دیں گے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ کیونکہ کل میڈیا نے ان کے سارے اس ایونٹ کو آف ایئر رکھا, اس لیے آپ کے پروگرام بھی بڑی لیٹ اس پہ آئے, اس اسلام آباد انسیڈنٹ پہ. دوسری گزارش یہ ہے کہ ہم جب کہتے ہیں یوز آف فورس, تو یوز آف فورس الٹیمیٹ فورس یوز کرنا نہیں ہوتا, خالی اس سے پہلے بہت سارے مراحل ہیں. ماڈل ٹاؤن تو نہیں. تیسری گزارش یہ ہے کہ ہم تو ہیلو جی آواز آ رہی ہے قاہرہ صاحب؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آواز. دیکھیے, حکومت نے پہلے, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا فیلئر یہ ہے کہ آپ نے کوئی, آپ کے انٹیلیجنس نے آپ کو نہیں بتایا, آپ کو پریمپٹ نہیں کر سکے. اسلام آباد پولیس کی اسٹرینتھ کم تھی تو آپ نے ری انفورسمنٹ منگوانی تھی, پنجاب سے منگواتے, کشمیر سے منگواتے, کے پی سے منگواتے. یا اگر بالکل بے بسی تھی اور آپ سمجھ رہے تھے کہ آپ کی فورس جو ہے وہ بالکل آپ کے اس عمل میں آپ کے ساتھ نہیں کھڑی, تو پھر آپ سارا اسلام آباد اس وقت 111 بریگیڈ کے حوالے کر دیتے. بعد میں جو یہ فیصلہ کیا تو یہ سارا پورے کا پورا سین ہی کریٹ نہ ہوتا. آپ نے سارا کچھ کروا بھی لیا, لوگ بھی بٹھا دیے, 111 بریگیڈ بھی بلا لیا. اب آپ کو اس کو ہم کیا کہیں؟ کیا اس کو کہیں کہ گورنمنٹ نے لینینسی کا مظاہرہ کیا, گورنمنٹ نے تحمل کا مظاہرہ کیا کیا؟ گورنمنٹ نے بیسیکلی ایک ان ایکشن کا مظاہرہ کیا. گورنمنٹ کے بیسیکلی پرابلم یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو مذہبی آپ اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں, یہ مذہبی سیاسی جماعتیں جو ہیں, ان کے یا مذہبی جماعتوں کے بہت سارے لوگ, بلکہ انتہا پسندوں کے بہت سارے لوگ, بلکہ یوں کہہ لیجئے پروسکرائبڈ آرگنائزیشنز کے بہت سارے لوگ جو حکومت کی صفوں میں شامل ہیں, حکومت کے وزراء میں ہیں, جو حکومت کے وزراء ایک دوسرے کو الزام دیتے رہے ہیں وہ موجود ہیں, اور حکومت ان کو, وہ حکومت کا ایک کنسٹیٹوئنسی ہے, ہیزیٹیشن ہے اس کی طرف ہاتھ ڈالنے کی. اور اب آپ یہ کہہ کے دی بس ٹھیک ہے. اور تیسری گزارش یہ ہے کہ حکومتیں گلے نہیں کرتی, طلال میرے بھائی ہیں, حکومتیں گلے نہیں کرتی کہ جی وہ گالیاں دے رہے ہیں, وہ وہاں بیٹھے لوگوں کو یہ کر, بھائی وہ محتجج ہیں, انہوں نے غلط کام کیا, ایسے ہی ہوا. آپ نے کیا ہے جو آپ نے کرنا تھا, آپ نے وہ نہیں کیا, اس کے خلاف کوئی ایکشن کر کے وزیر اعظم آج قوم سے خطاب کر لیتے. وزیر اعظم صاحب سے تو پریس ریلیز بھی وہی تھی جو آج انہوں نے خطاب کیا ہے. قاہرہ صاحب, ابھی بھی صورتحال یہ ہے کہ جہاں پہ پولیس کھڑی ہوئی ہے اور دوسرے ان کے جو لوگ سیکیورٹی ڈنڈا لے کے کھڑی ہوئے وہ چند 100 میٹر کے فاصلے پر ہیں, لیکن ان کو وہاں پہ کھڑا رہنے دیا جا رہا ہے, ان کو ہٹایا نہیں جا رہا وہاں سے. نہیں, اس طرح فزیکلی تو یہی تو کہہ رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ احتجاج کیا ہوا؟ عدالتوں نے ایک فیصلہ کیا ہے, عدالتی فیصلے کے بعد سپریم کورٹ تک اپیلیں گئی ہیں. اگر آپ عدالتی فیصلوں اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد لوگوں کو احتجاج کرنے کا اور ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, تو آپ عدالت کے فیصلے کے خلاف ایک موب کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں نا. یہ گورنمنٹ کا کتنا بڑا گناہ ہے جس کو جتنی مذمت کی جائے کم ہے, اور آپ اپنے اتنا بڑا موب کر لیا. اب آپ ان کے ساتھ کہہ رہے ہیں مذاکرات نہیں کریں گے, آپ کرنے پڑیں گے. امجد صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. قاہرہ صاحب اگر میں سن لوں تو پہلے کر لی ہوتی. جی, اب ایک سچویشن بن چکی ہے جو کہ آپ کے سر پہ سوار ہے, اور بات ہم یہ کر رہے تھے کہ اس سے بھی آگے کیسے نپٹا جائے. اور میرا اپنا یہ اندازہ ہے کہ اگر ان کے لیڈرز کو دعوت دی جائے, بلا کے بات چیت کی جائے اور ان کو سمجھایا جائے کہ اس وقت جیسے بھی لاہور کا واقعہ ہوا ہے, اس وقت ملک کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہ یہ حرکت کریں, اور اگر یہ کریں تو ہمیں مجبوراً آپ کو وارننگ دینی پڑے گی کہ اتنے گھنٹوں میں آپ اٹھیں یہاں سے, اور پھر آپ کو طاقت کے ذریعے اٹھایا جائے گا. میرا اپنا خیال ہے کہ اگر ان کو نیگوسیشنز میں یہ چیزیں باور کرائی جائیں کہ حالات کی وجہ سے, تو وہ ہو سکتا ہے کہ یہ والنٹریلی چلے جائیں.
لیکن پھر یہ ہے کہ ان کی ڈیمانڈز وغیرہ اس کے لیے آپ کو بات کی تاریخ مقرر کر کے ان سے بات کریں. ڈیمانڈز میں کوئی ڈیمانڈ مجھے ایسی نظر نہیں آتی جو مانی جا سکتی ہو. کوئی ڈیمانڈ ایسی نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ مانی جا سکتی ہے؟ ہاں وہ بڑی مطلب ایسی اگر آپ اس طرح کی اپنی منمانی کر کے 15-20 ہزار لوگ آ جائیں اور باقی تمام ملک کے لوگوں کا آپ کہیں جی اچھا ہم دین تبدیل کر دیتے ہیں یا آپ کی سوچ اس پر ایک آخری کامنٹ کرتے ہیں اس کے بعد لاہور پہ بات کریں گے. میرا خیال ہے کہ علماء وغیرہ کچھ اور کسی کو اکٹھا کر کے ان کے سامنے رکھنا پڑے گا, اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے آپ کو علیحدہ کام. کیا طلال صاحب حکومت کا یہی موقف ہے جو امجد شوئے صاحب کا ہے کہ ان کی جو 10 ڈیمانڈز ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں مانی جا سکتی, جس میں 295 سی میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ترمیم نہ ہو, جو بلاسفیمی لا ہے, آسیہ بی بی کو پھانسی دی جائے اور ممتاز قادری کو شہید کا درجہ دیا جائے, ان میں سے کوئی ڈیمانڈ ایسی ہے جس پہ حکومت غور کر رہی ہے؟ کوئی ایسی چیز حکومت کوئی کسی قانون میں کسی اس طرح کا کوئی جوڈیشل آرڈر حکومت تو کر ہی نہیں سکتی کہ کسی کو پھانسی لگا دو, کسی کو چھوڑ دو, یہ امینڈمنٹ ایسے نہیں ایسے کر دو. اس کے لیے تو ایک پوری پارلیمنٹ موجود ہے اور اس میں بہت ساری جماعتیں اور بہت سارے نمائندے اور نمائندے موجود ہیں. اور اس کے بعد لیکن جو امپریشن یعنی کہ اس جماعت کا جو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ بڑے سافٹ ہیں, یہ تشدد پسند نہیں ہے, اور میرا بھی اور آپ کا بھی فرقہ ہو سکتا ہے یہی, لیکن جو امیج آیا ہے ادھر اور جس طرح کی ویڈیوز اور جس طرح کا ماحول بنایا گیا ہے, میرا خیال ہے یہ کوئی دین کی کوئی خدمت نہیں. اور ایک پوائنٹ یہ قاہرہ صاحب والا, یہ ہمیں ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ پتہ نہیں جی ہم صرف اس طرح کے ووٹوں سے ہی کامیاب ہوئے ہیں. اگر بھائی ہم ہر ایک کی ان کی اپنی اپنی ایک سیاسی جماعت ہے, کسی کی کسی نام سے, کسی کی کسی نام سے. آج کل پھر ایک اتحاد بن رہا ہے, وہ کبھی کسی کے ساتھ ہوتے کبھی کسی کے ساتھ ہوتے. ہم اپنے ووٹ لے کر آتے ہیں, اپنے منشور پر آتے ہیں. ہمارا کوئی اتحادی نہ تھا پچھلے الیکشن میں, اگلے میں بھی ہوگا تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اور اگر اسی طرح کا کرنا تھا تو پھر ہم نے ہی امپلیمنٹیشن بھی کرنی تھی اس سزا کی, ہم نے آپریشن شروع کرنا تھا, ہم ہی نے سب کچھ کرنا تھا. اگر ہماری یہ کانسٹیچوئنسی تھی تو میرا خیال ہے یہ مناسب نہیں ہے. ہمیں جو قومی ایشوز ہیں نا اس پہ کم از کم ایسا نہیں امیج دینا چاہیے کہ شاید ہم کسی فائدے یا نقصان. جی قاہرہ صاحب دیکھیے گزارش یہ ہے, ایک تو آج وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا, میرے بھائی نے بھی کہا, یہ یاد رکھیے جب ہم حکومت میں آئے تھے تو ورسٹ کنڈیشن تھی. اس وقت بم دھماکے ہو رہے تھے, ہمارے فوج کے جرنیل سے لے کے سپاہی تک شہید ہو رہے تھے. فوج کو وردیاں پہن کے اپنے شہروں میں جانے کی اجازت نہیں تھی. سوات مالا کنڈ پہ وہ قابض ہو چکے تھے اور ڈیبیٹ یہ تھی کہ دہشت گرد اگلے 10-15 دن میں اسلام آباد پہ قبضہ کریں گے. ان حالات میں ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. لوگ اس وقت قوم کہیں کھڑی اور تھی, لوگ کہہ رہے تھے جی فوج شہید تو ہو رہی ہے لیکن جنگ ہماری نہیں ہے. ہم نے وہ جنگ لڑی تھی 3 فوج کے ساتھ مل کے, قوم کو اکٹھا کیا تھا, پارلیمان ساتھ کھڑی ہوئی تھی, اور 3 مہینے میں ہم نے پورے فاٹا سے اور وزیرستان کے بھی ایک حصے سے, جنوبی چھوڑیے شمالی وزیرستان سے بھی ان کو نکال کے اور وہاں پہ ریٹ آف دا گورنمنٹ قائم کی, لوگوں کو اپنے گھروں میں بسایا 3 مہینے میں. تو یہ نہیں ہے کہ ہم نے وہ فیصلے نہیں کیے کہ جو اپوزیشن ہے وہ تو کل بھی آپ کے ساتھ تھی. وہ اگر کل دھرنا ہوا, پارلیمان پہ اٹیک ہوا تھا, سسٹم کو خطرہ ہوا تھا, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے. سارے جہان نے ہمیں کیا کیا نہیں کہا, پھر بھی آپ کو ہم سے گلا ہے. اگر آپ غلطیاں کریں گے تو بالکل طلال صاحب ہم آپ کو کرٹیسائز کریں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ آپ نے سپیس لوز کی ہے, آپ نے اس سپیس کو انتہا پسندی کے حوالے کر دیا ہے جو ہم نے گریجولی گین کی تھی. مسلح افواج نے اور ہمارے سیکیورٹی ایجنسیز نے اور پولیس نے اور پاکستان کی عوام نے شہادتیں اور خون دے کے وہ سپیس ان سے واپس چھینی تھی. آپ سرنڈر کر بیٹھے ہیں. یہ کیا کریں, اس پہ ماتم نہ کریں تو اور کیا کریں. میں اس پہ بات کرتا ہوں. قاہرہ صاحب, طلال صاحب آپ کا موقف لوں گا کیونکہ اعظم صاحب کہہ رہے تھے کہ بہت بہتری آئی ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ سپیس ہم لوز کر رہے ہیں. آج وزیر اعظم صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہم نے کمر اس حد تک توڑ دی ہے کہ وہ مجبور ہیں اب سافٹ ٹارگٹس کو نشانہ بنانے پر. اس پر بھی بات کریں گے. اور وزیر اعظم صاحب کی تقریر میں ایسا کیا تھا جس سے ایک شخص کو یہ حوصلہ پیدا ہو سکتا ہے کہ ہاں آئندہ میرا بچہ پارک جا کے کھیل سکتا ہے, آئندہ میرا بچہ جو ہے وہ بے فکر ہو کے اسکول جا سکتا ہے. ایسا کیا تھا ان کی تقریر میں, اس پر بھی بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آج نواز شریف صاحب نے جب قوم سے خطاب کیا تو انہوں نے ذکر کیا قوم کے حوصلوں کا. انہوں نے کہا جو زخمیوں سے میں ملا ان کے حوصلے بھی بلند ہیں. ہم بھی یہی توقع کرتے ہیں کہ حکومت بھی ایسے فیصلے کرے جس میں ہمیں نظر آئے ان کی دلیری, ان کی بہادری, کیونکہ وقت آ چکا ہے کہ ہم سیاسی کمپرومائز اب نہیں کر سکتے. مزید طلال صاحب, آج جو تقریر کی ہے, خطاب کیا ہے وزیر اعظم صاحب نے, کوئی اس میں ایسی نئی بات ہمیں نہیں نظر آئی جس سے انسان کو تسلی ہو کہ ہاں میرا بچہ میری بچی پارک کھیلنے جا سکتا ہے, یہ با حفاظت اسکول جا سکتے ہیں. کوئی ایسی نئی چیز نہیں تھی اس میں.
دیکھیں ریزالو اپنا انہوں نے شو کیا جو کہ پہلے بھی ہے، اس کے صرف ایک دفعہ تازہ کیا گیا ہے اور اس کو بتایا گیا کہ ہم اسی طرح کھڑے ہیں اور اسی سمت میں چل رہے ہیں، اور پوری یہاں پر ہم نے پولیٹیکلی ہر وہ کام کیا ہے جو کہ اس پاکستان کو محفوظ بنانے کے لیے 21ویں ترمیم ہو یا وہ نیشنل ایکشن پلان ہو، وہ ضرب عصب ہو، وہ کراچی آپریشن ہو، وہ بلوچستان کے حالات ہوں، کوئی پولیٹیکل فورسز اور باقی بھی اس میں شامل ہیں. سر یہ نیشنل ایکشن پلان میرے سامنے پڑا ہوا ہے، میں نے ہائی لائٹ کیے ہیں، یہ وہ نکات ہیں جو آپ کو دور سے نظر آئیں گے جن پر عمل درآمد بالکل بھی نہیں ہوا. میں آپ سے گزارش ہے، میں اگر آپ کہیں گے تو میرے پاس اس کی ایک ایک پوائنٹ کے کہ کس پہ عمل ہوا ہے، کس پہ نہیں ہوا، کس پہ کتنا عمل ہوا ہے، اور اس میں سے 20 پوائنٹ میں سے 10 پوائنٹس جو ہیں وہ زیادہ تر صوبوں کے متعلق ہیں، 10 کے قریب جو ہیں وہ وفاق کے متعلق ہیں. پنجاب کا واقعہ پنجاب میں آپ ہی میں بالکل ہم خود دینے کو تیار ہیں، اور ہم اگر آپ یہ کوئی بھی بحث چھیڑنا چاہتا ہے کہ کس صوبے نے کتنا کام کیا ہے اور کون سا صوبہ کہاں تک کھڑا ہے تو بالکل کرنا چاہیے. آپ کو تسلی بھی آج خطاب سن کے وزیر اعظم کے، یا آپ کچھ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کوئی لائے عمل ہوگا اس میں، کوئی نئی چیز ہوگی؟ بالکل میرا اپنا اندازہ تھا کہ آج پنجاب میں ایک بھرپور آپریشن کا اعلان کریں گے اور بتائیں گے کہ میں نے اپنی سیکورٹی فورسز مختلف جو ہمارے ایلیمنٹس ہیں ان کو انسٹرکشنز دے دی ہے کہ یہ آپریشن جاری رکھا جائے جب تک کہ ایک ایک دہشت گرد کو یہاں ختم نہیں کیا جاتا. میں اس پہ مطمئن نہیں اس وجہ سے تقریر کے علاوہ میں بات کروں گا. پنجاب میں تھوڑا بہت تو پکڑ دکڑ ہوتی رہی ہے، لیکن پنجاب میں بھرپور آپریشن نہیں کیا گیا. خاص طور پہ ہمارے جو بلوچستان کے ساتھ علاقے ملتے ہیں، جو سندھ کے ساتھ علاقے پنجاب کے ملتے ہیں، یہ بارڈر ایریاز ہیں جہاں سے یہاں لال مسجد کا قصہ ہم روتے ہیں، ڈیرہ غازی خان سارا ان کا گڑھ ہے. اب یہ ایسے علاقے ہیں جہاں آپریشن ہونا چاہیے تھا. جنگ دیکھ لیں، فیصل آباد دیکھ لیں، یہاں سے سیکٹیرین وائلنس ساری اٹھی تھی، پنجابی طالبان رحیم یار خان وغیرہ سے اٹھے تھے. میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ 10 کروڑ انسان پنجاب میں رہتے ہیں. ہم نے وہ 2 کروڑ کا شہر کراچی جو ہے اس میں تو رینجرز وغیرہ لا کے سارے ڈال دیے. 10 کروڑ کا ہم توقع کرتے ہیں کہ اسی پولیس سے جو کہ پولیس جو ہے وہ اور بھی بہت سارے ان سے ہم کام چلا لیں گے یا اس سے ہو جائے گا، وہ نہیں ہوگا. اور اسی کی وجہ ہے کہ ہم آج اس پریشانی میں ہیں. کل اس بلاسٹ کے بعد طلال صاحب، شہباز شریف صاحب نے ایک ذکر کیا تھا، ایک بات کی تھی، ذرا یہ دیکھیں بھی خاص طور پہ اس چیز کو. جی، بدترین واقعہ ہوا ہے، اس کا بدلہ انشاءاللہ قوم لے گی، اور جب تک آخری دہشت گرد کا خاتمہ نہیں ہوگا ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. انشاءاللہ میں شہباز شریف اپنا آخری قطرہ میں بہا دوں گا، اپنی جان میں اس دہشت گردوں کے خلاف لگاؤں گا. میری زندگی میں دہشت گردی ختم ہوتی ہے اور کتنی ختم ہوتی ہے اللہ جانتا ہے، لیکن میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا. انشاءاللہ ان کا خاتمہ کریں گے. سب بڑی اچھی بات تو کی شہباز شریف صاحب نے، لیکن بستر پہ لیٹے ہوئے خون دیتے ہوئے اس طریقے کی بات کرنا، اور یہ مطلب کیا ہے؟ یہ فوٹو سیشن ہے مطلب خالی عوام کو دکھانے کے لیے؟ کیونکہ اگر ہے تو عوام میرے خیال سے بڑی باشعور ہو چکی ہے. سر یہ نہیں چلے گا. کبھی آپ پنکھا جو ہے لے کے بیٹھ جاتے ہیں مینار پاکستان کے باہر، اور اب یہ بستر پہ لیٹے ہوئے دکھا رہے ہیں کہ میں خون دے رہا ہوں اور اس طرح کی بات کرنا، یہ کیا فوٹو سیشن ہے؟ دیکھیں اگر فوٹو سیشن ہوتا نا تو پوری دنیا یہ نہ کہتی کہ آج پاکستان پہلے سے زیادہ محفوظ ہے. اگر اسٹیٹکس تو آپ کے پاس ہے نا، وہ کوئی میں اور آپ نے تو میں تو اس پرٹیکولر ویڈیو کی بات کر رہا ہوں، میں پرٹیکولر اسی کی، ہم اپنے عمل کی بات کر رہے ہیں نا. ہم کوئی نئے نہیں بنا سکتے کہ 2013 میں کتنے دھماکے ہوتے تھے، آج کتنے ہوتے ہیں. اس وقت دہشت گردی کے واقعات کتنے تھے، آج کتنے ہیں. اس وقت کس طرح کا آپریشن لانچ کیا گیا تھا، کس طرح کے کمپرومائز کیے گئے تھے، آج کیا کہ اس طرح کا کوئی میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. میں صرف اس ویڈیو کی بات کر رہا ہوں، فوٹیج کی بات کر رہا ہوں. آپ فوٹو سیشن ہی ہے نا یہ سیاسی نا فوٹو. آپ کمال کرتے ہیں بڑی. دیکھیں نا، دو طرف کی باتیں نہ کیا کریں. یہ جی آپ کا رسپانس فوراً نہیں آیا، اور اگر کوئی اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے، یہ کیوں آ گیا جی؟ یہ آپ نے جذبات کا اظہار کیوں کر دیا جی؟ آپ نے یہ خون کیوں دے دیا جی؟ اس خون دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد بات کر لیتے ہیں. میری بات سن، نہیں میری بات ہے، اپنے جذبات کا اظہار کیا، انہوں نے اپنا ریزالو شو کیا، انہوں نے بالکل اپنی جان تک کا کہا کہ میں اس پہ لگا دوں گا. اور ہم یہ پریکٹیکلی دیکھ رہے ہیں، اور ایسے ایسے بندے، ایسے ایسے لوگ جن سے لوگ کانپا کرتے تھے، وہ کاؤنٹر ٹیررزم نے مارے ہیں. یہ میں آپ کو اگر نام کہیں گے تو وہ بھی میں گنوا دوں گا کہ وہ کون کون سے تھے. اور اس کے بعد اگر کہیں، اور یہ بات، یہ جو امیج دینا ہے نا کہ یہاں آپریشن نہیں چل رہا یا کچھ نہیں ہو رہا، افواج
इंटेलिजेंस एजेंसीज, अच्छा, और उसके बाद साथ ये रेंजर्स अभी एक जहां तावन चाहिए होता है ये हमसे करते हैं, हम इनसे लेते हैं, और जितनी कामयाबियां सब मिलके कर रहे हैं और उसी तरह चल रहा है। अब अगर सिर्फ आप कहें कि जी एक नाम दे दिया जाए किसी और को, अगर क्रेडिट सिर्फ एक खास किस्म का देना है, मेरा ख्याल है ये सचता नहीं है। कायरा साहब सबका इकट्ठा क्रेडिट है और सब इकट्ठे आज कोई बाकायदा ऐसे अहकाम जारी हुए कि फौज ने और रेंजर्स ने भी ये काम कर रहे हैं शहरों में? देखिए, ऑलरेडी एक ऑपरेशन चल रहा है, कोई नया ऑपरेशन शुरू नहीं किया गया, कोई नए अहकाम नहीं है। उसी फौज का मैंडेट नहीं बढ़ा है जो पहले था उससे? ऑलरेडी जो मैंडेट है अफवाज, कोई नई चीज नहीं है, इंटेलिजेंस एजेंसीज भी सब में शामिल है, ठीक है। कोई नया ऑपरेशन नहीं किया गया। कायरा साहब, मुझे याद है 2-3 रोज पहले उमरकोट में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे थे शहबाज शरीफ नहीं, उन्होंने कहा शोबाज शरीफ है, क्योंकि वो कह रहे थे जिस तरह का वुमेन प्रोटेक्शन बिल है। तो ये कल जो हमने देखा है अस्पताल में खून देते हुए उन्होंने पैगाम दिया है दहशतगर्दी के खिलाफ, इसको क्या कहेंगे फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब? देखिए, गुजारिश ये है, मैं एक तो कहूं कि हमने तो सियासत करनी है और हर इशू पे करनी है, क्योंकि सियासत इश्यूज को रिजॉल्व देती है, उसके मसाइल का हल निकालती है। शहबाज शरीफ साहब की मैं कल वाली बात मानूं या मैं उस शहबाज शरीफ की बात मानूं जब पंजाब में धमाके हुए 2-3, तो उन्होंने कहा भाई हमारे ऊपर धमाके क्यों करते हो, हम तो आपके भाई हैं, हमें क्यों टारगेट करते हो। और अगर बेहतरी की बात करनी है तो भाई हमने 3 महीने में सवात, मालाकांड, और सिर्फ हम ही ने नहीं, हमारी फौज ने, हमारी पुलिस ने, पाकिस्तान की अवाम ने वो पूरा इलाका खाली भी कराया था, वहां पे लोगों को वापस अपने घरों में आबाद भी किया था। वो 30 लाख लोग थे, छोटे मोटी तादाद नहीं थी। हमने वजीरिस्तान के अलावा बाजौड़ में, हमने मोहम्मद में कहां ऑपरेशन नहीं किए थे। बलोचिस्तान में क्या वहां आग लगी होती है जब, उसको ठंडा होते टाइम जरूर लगता है। और ये बात जरूर ज़हन में रखिए कि मुसल्लह अफवाज हमारे दौर में भी कर रही थी ऑपरेशन, उससे पहले भी कर रही थी। अगर आपने बेहतरी ही देखनी है तो फिर टेररिज्म के हवाले से, जो खास तौर पे मजहबी दहशतगर्दी के हवाले से जो इस वक्त जिसकी बात आज हम कर रहे हैं, तो उसके हवाले से तो केपीके के अंदर भी बहुत बेहतरी आई है। उसके हवाले से तो बलूचिस्तान में भी इंप्रूवमेंट हुई है, सिंध में भी इंप्रूवमेंट हुई है। तो ये तो आपकी मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है, ऑनगोइंग ऑपरेशन था। तो फिर ठीक है, तो ये तो कायरा साहब ने तस्दीक कर दी ना कि हालात बेहतर हुए हैं, तो मैं तो कह रहा हूं सबका क्रेडिट है, सारी पॉलिटिकल जमातों का भी, सिक्योरिटी एजेंसीज का भी, और इसका हल भी एक ही है, सब मिलके काम करेंगे। मसला क्रेडिट का पॉलिटिकल नहीं है, विल के बगैर नहीं हो सकता ये। सर पॉलिटिकल विल आपको भी बहादुरी दिखानी, वो हौसला हुकूमत ने दिखाया है, मुश्किल फैसले हुकूमत ने हम इसे लीड कर रहे हैं, इससे बड़ी और क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों हज़रात का प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। इस प्रोग्राम का फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।